अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज की हमारी खुसूसी नशिस्त है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद के साथ। उनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हम आज बातें करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो शेख साहब। और आज आपका ताज़ा फड्डा हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर और काफ़ी लड़ाई हो गई वहाँ पर। हुआ क्या था आखिर, तब क्यों चढ़ गई आपको? बात बड़ी मुख्तसर सी है कि अलवी ने एक लेटर लिखा कि पनामा लीक्स पर बात की जाए। सारे पहली दफ़ा तो आए नहीं, खुर्शीद शाह ने उनको नोटिस दिया कि आप पाबंद आने के। आज जब आए तो ये नून लीग आपस में मिली हुई थी, पहले मीटिंग कर रही थी, एक दूसरे को चिटंग भेज रही थी, इनको पीछे से फुल डोज थी। इन्होंने आते सारी ये कहा जी कि लॉ सेक्रेटरी, वो लॉ सेक्रेटरी जो रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं मेरी जन्म से पहले के सेक्रेटरी हैं और आज तक मैं रिटायर होने के करीब हूँ। वो लॉ सेक्रेटरी पहले असम्बली में थे। उन्होंने कहा जी रूल 203 के तहत आप ये सुन ही नहीं सकते पहले। तो मैंने कहा फिर बैठने की क्या जरूरत है। और शाह साहब सो मोटिव एक्शन लें। पिछले दौर में चोई निसार सो मोटिव लातदाद उसने नोटिस लिए और फैसले दिए। अगर हम ये बयास ही नहीं, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि पनामा लीग से इनकी जान जाती है। ये कहते हैं इस पर कोई बात ही ना हो, सब यूनानिमस थे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब ज़मीर जिसका जिंदा हो कितनी देर तक खामोश रहे। मैं एक अंदर के इंसान भी है, शेख रशीद के अंदर एक इंसान बसता है कि भाई मैंने कहा कि अगर ये कानूनी मीटिंग नहीं हो सकती, TOR नहीं हो सकते, स्पीकर नहीं सुन सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता, मैं आज आपके ऐलान करने जा रहा हूं कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मैं तंग आ गया हूं आज। मैं नवाज शरीफ साहब तंग आके सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मेरी रिट के साथ इंशाल्लाह वो मजाक नहीं होगा, अल्लाह को मंजूर हुआ और मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। सिंपल केस है जी, जो आज मैं बात कर रहा हूं। केस सिंपल है कि बेटी जो है वो बाप के उसमें है, खर्चे पे है, उसकी डिपेंडेंट है। बेटी डिक्लेयर ही नहीं कर रही कुछ, और बाप ने कब क्वार्टर लिए, कब वो मेफेयर के मकान लिए, मिल कब बिकी। अगर 9 MNA, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात करूंगा, अगर 9 MNA डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या उनको वापस करे या नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करे। मैं किसी और के खिलाफ केस लेकर नहीं जा रहा जी। मैं रजिया भट्ट का नावल नहीं लड़ूंगा, खुद लड़ूंगा। मैंने लॉ किया हुआ है, मैं प्रैक्टिसिंग लायर नहीं हूं। टाई शाई लगा के कोट शॉट पहन के जैसे मियां साहब मेमो गेट में पहुंचे थे, आप भी उस मेमो गेट में जिस तरह वो गए थे, दिल तो मेरा करता है मैं भी जाऊं उसी तरह, काला कोट पहन के और टाई लगा के। लेकिन मैं अभी रास्ते में मैंने फैसला किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, सबको बता रहा हूं। इमरान खान गए हुए हैं, सिराजुल हक साहब भी हैं, सुना है, मैं भी जा रहा हूं और मैं अपना केस भी खुद लड़ूंगा। 1 लाइनर केस लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के आगे। चले सुप्रीम कोर्ट तो आप जा रहे हैं ना, रायवेंड भी आप जा रहे हैं ना इमरान खान के साथ, तो खाली इमरान खान और आप लोग क्यों जा रहे हैं? बाकी ऑपोजिशन के दिल में ये दर्द नहीं है? ये दिल में दर्द नहीं है जो आज मैं आपकी जुबान से सुन रही हूँ और मैं इमरान खान की जो लहजे में देखती हूं? मैं अपने ताईं ये सोच रखता हूँ, ये ना इमरान खान का मसला है, ये ना तहरीक इंसाफ का मसला है। इन बेवकूफ़ों ने खामखा सारा क्रेडिट इमरान खान और तहरीक इंसाफ और शेख रशीद को दे दिया। और ये जो सिराजुल हक साहब 30 तारीख को करप्शन के खिलाफ फैसलाबाद में कर रहे हैं, इनको भी देखो, मर्द वो होता है जो मोर्चे के साथ खड़ा हो। मर्द वो नहीं होता कि कुड़क कुड़क कहीं करे और अंडे कहीं दे और बच्चे कहीं से, ये नहीं होता। मर्द वो होता है जो मैदान का मर्द होता है। 30 सितंबर को अगर इन्होंने रोका, अगर किसी ने मॉडल टाउन 2 किया, अगर किसी ने मॉडल टाउन मार्क 2 किया, मैं यकीन से कह सकता हूं ये जाती उम्रे से भाग भी नहीं सकेंगे सारी। इसका मतलब है इनको पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं है। इतने जबरदस्त हालात खराब हो चुके हैं उड़ी सेक्टर पे, कोई वजीर नहीं बोल रहा जी। आज उन्होंने फैसला किया कि वो महदूद गुजरांवाला के करीब भी हमला कर सकते हैं। एयर स्ट्राइक का वो सोच रहे हैं। एयर स्ट्राइक का मतलब, आज सारे इंडियन चैनल मुझसे लाइन पर थे। मैंने बयान इसलिए नहीं दिया कि जो एतजाज चौधरी मेरा वाकिफ है, फॉरेन सेक्रेटरी, वो बाहर है, इस वक्त अमेरिका गया हुआ है। अगर किसी ने, मैं ARY पे कह के जा रहा हूं, महदूद जंग हुई, 2 या 4 जहाज भी आए तो ये डिक्लेयर वॉर होगी। नहीं, लेकिन मियां साहब ने तो कल करना है ना खिताब, और जो मुलाकातें वो कर रहे हैं ना, उस पे एजेंडा भी सारा है। अगर हम बात करें कश्मीर का, भारतीय जारियत का, जरा उनको डिप्लोमेसी का वक्त तो देना चाहिए ना। देखें, इस यूनाइटेड नेशन में मैं खुद खिताब कर चुका हूं जनरल असम्बली से। ये तकरीर जो भी सरबरा होगा इसी किस्म की करेगा। इस दफा जरा जानदार कर देगा। अग्रेसिव लग तो रहे ना मियां साहब, ये तो मान लेना अग्रेसिवली कर रहे हैं, लग रहा है, थोड़ा क्रेडिट दे देना जहां पे लग रहा है कि अग्रेसिव है। और
عملی طور پر پریکٹیکلی جو اس وقت حالات بن رہے ہیں، یہ سارے وزیر یہاں کوئی گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے نا. ان کو بولنا چاہیے. ڈیفنس منسٹر ہے یہاں پہ، ان کے ڈیفنس منسٹر بول رہے ہیں. اچھا، ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی تو بولا ہے نا، خواجہ آصف صاحب کا بیان، ان کا بیان آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نیوکلیئر جنگ بھی ہوئی، جس پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کریں، چونکہ ہم اس سے پہلے دھرنے کی بات کرے تھے، آپ کو لگا تھا تصادم ہونے لگا ہے وہاں پر. یہ جو بیانات آ رہے ہیں وزیروں کے اور جو ان کے نمائندگان کے، یہ اپنی انفرادی حیثیت میں دے رہے ہیں یا کہیں اوپر سے یہ ڈائریکٹیو ہے کہ پہ جاؤ؟ دیکھیں، میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں. نواز شریف صاحب کا چہرہ بڑا معصوم ہے. جب یہاں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا تو بات ساری لگ گئی تھی شہباز شریف پہ، لیکن نواز شریف صاحب اس سے آری نہیں تھی، اس سے یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھا. یہ جتنے ڈنڈے دکھا رہے ہیں، یہ جتنے ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، یہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. اندر سے جو عمران خان کو اس بات کا فائدہ پہنچ رہا ہے، ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر کوئی نقصان، اور میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ ڈنڈے نہیں نکلیں گے. یہ خود کہیں گے خبردار مستری اور ہوشیار باش، گھروں سے نہ نکلیں. ان کو یہ وہ شرفا جو دل سے نواز شریف کے پاناما لیکس کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، جو ماڈل ٹاؤن کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، ان شرفا کو راستہ روکنے کے لیے کہ شریف بھی نہ سارے وہ لوگ جو کبھی جالوسوں پہ نہیں جاتے، اس وقت جو ضمیر کا قیدی ہے، جو اپنے ضمیر کے تحت زندہ ہے، اس کو 30 نمبر کو باہر نکلنا ہے. بے شک اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلے، اکیلا نکلے، پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جی، کاندھے سے کاندھا جوڑ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے. آپ تو ساتھ ہیں، طاہر القادری صاحب کیوں نہیں ساتھ؟ وہ دیکھیں طاہر القادری صاحب کا، دیکھیں ایک آدھے معاملات ایسے ہیں، پلیز اس کو نہ ڈسکس کریں، ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں. پھر کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں کیا وہ 29-28 کو واپس آ جائیں پاکستان؟ 29-28 کو نہیں، آخری راؤنڈ وہ چلا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ابھی وہ سارے برتن لے کر نہیں گئے یہاں سے، ابھی ان کا بیس یہیں پہ ہے. اور میری کوشش ہوگی کہ پیٹ کے لوگ کم از کم، میں کل پرسوں لاہور جاؤں گا جی، گنڈا پور سے بات کروں گا، حسن سے، حسین سے، ان کے صاحبزادوں سے بات کروں گا کہ پیٹ عمران خان کے اس احتجاج میں اپنے جھنڈے لے کے شامل ہو. وجہ کیا کوئی ناراضگی ہے عمران خان سے، یا یہ کہ حکومت سے ڈر گئے کہ جی ہمارے کھاتے کھل جائیں گے، ہمارے اپنے مسئلے پڑ جائیں گے؟ بس چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں. عمران خان نے صحیح سے ان کو کنونس نہیں کیا. کل جہانگیر ترین ہمارے طرف آ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین اور شاہ محمود اور علیم خان، یہ لوگ مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. میں تو یہ حل کر چکا تھا. اب دیکھیں نا، میرا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، میری عوامی مسلم لیگ ہے، میرا عمران خان سے تعلق. لیکن اب بیچ میں ہم نے دیکھا نا، ملاقاتیں کراتے رہتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ جیسے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، نہیں ہو پاتا. اب کڑی تو ہے نا سر، بیچ میں کڑی تو ہے نا. کل جہانگیر ترین وغیرہ یہ قائدین ان کے آئیں گے، میں اس وقت پھر بات کروں گا. تینوں آدمی، کل بھی میں نے خان سے بات کی ہے، بس اب اس کو یہیں رہنے دیں. بہتری آنے والے دنوں کے لیے اس سوال کو ریزرو رکھ لیں. کل بھی میں نے عمران خان سے بنی گالہ میں بات کی ہے، ان کے بعد تحفظات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات تو کی کوئی بلاول کے ساتھ چلنے یا اس کو دعوت دینے، اس پہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں، میرے بلاول آئے جی، بلاول کی حد تک تو میں مطمئن تھا، لیکن میں مایوس ہو گیا ہوں آصف زرداری صاحب سے. آپ کے پروگرام میں ان کی 6 ڈیمانڈیں تھیں، مجھے بڑے ذمہ دار حلقوں نے بتائی ہیں وہ 6 ڈیمانڈیں. اس میں سے 3 تو ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دو، اور یہ وہ اظہار اہم قسم کی 3 ایسی ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی. اور یہ ڈیمانڈ کس سے کی انہوں نے؟ ڈاکٹر عاصم کو؟ ظاہر اس ملک میں کس سے کرتا ہے؟ نواز شریف سے تو کوئی نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں عقل مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں، بے وقوفوں کا میں نہ لیڈر ہوں نہ ان کے لیے پروگرام کرتا ہوں. وہ نواز شریف کے پیچھے چلیں، کیونکہ بے وقوفوں کا وہ لیڈر ہے جو ڈنڈے اٹھا رہے ہیں، ڈنڈے دکھا رہے ہیں، اور ڈنڈ بیٹھ کے کہا بابا تمہارا لیڈر پکڑا گیا چوری میں، دنیا میں اس کا امیج تباہ ہو گیا ہے. تمہارا لیڈر 14 قتلوں میں ملوث ہے، اس کا نام آپ کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں. ہم وہ 3 شرطیں تھی کون سی جو مانی بالکل نہیں جا سکتی؟ کافی عجیب قسم کی تھی، میرے منہ سے نکل گئی یہ بات، اب میں واپس نہیں لے سکتا. بہرحال چلو تھی. چلے ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی کنٹینر جو ہے اس پہ ساتھ کھڑے ہونے کی ابھی فی الحال مستقبل قریب میں کوئی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی پنجاب میں سے، اور یہ سارے پیپلز پارٹی کے موسٹلی لوگ تحریک انصاف میں چلے جائیں گے. دیکھیں، کینڈیڈیٹ یہ سوچتا ہے کہ آپ کا حلقہ ہے، یہاں سیٹ خالی ہے، یہاں تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اللہ سوچے گا میں جمپ کروں تاکہ یہ بھی سیٹ فل نہ ہو جائے.
یہ سارے بیوقوف اللہ تعالیٰ اللہ ان کو عقل دے، اتنی نہ دے جتنی اللہ نے اچھی عقل مجھ کو دی ہے. دیکھیں یہ سارے لوگ اس وقت عمران خان کو سولو فلائٹ پہ مجبور کر کے، دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گیا. پہلے میری بات سن لیں. لطیف کھوسا، آئی ہیو ریسپیکٹ فار ہم. میں جب سے اسٹوڈنٹ ورکر ہوں اس کی عزت کرتا ہوں. ہمارے کیس لڑنے والے ہیں، یہ ہوئے، شیخ صاحب ہوئے. اب یہ کھلا راستہ عمران خان کو دے رہے ہیں. یہ پارٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اگلا الیکشن جو ہے، جب کبھی بھی ہوا، سلیکشن ہوئی یا الیکشن ہوا، نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ہوگا. یہ کہیں میٹر نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ ضمانتیں ڈھونڈتے پھریں گے. دیکھیں ایک الیکشن میں آ رہا، اس میں یہ ساری پارٹیوں نے حصہ لیا. میں 5000 ووٹوں سے آ رہا، انہوں نے 22000 ووٹیں دی. یہ اسی طرح ہوں گے الیکشن کو خراب کرنے والے، الیکشن بنانے والے نہیں ہوں گے. سو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں اب عمران خان کے لیے سولو فلائٹ بھی جائز ہے. صرف پیٹ کو ساتھ لے لیں اور وہ میں لے لوں گا انشاءاللہ. تو یہ جو پیٹ والے اب جا رہے یورپی یونین، وہاں سے انہیں کوئی انصاف کی امید ہے یا کوئی؟ کا خود پہلی دفعہ کیس لڑنے جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں. یا سپریم کورٹ بھی مجھے باہر نکال دے گی، یا میرا کیس وہ تاریخی کیس ہوگا، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں دائر کر دوں گا. تو یہ تو چودھری شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ جائے رائیونڈ، نہ جائے رائیونڈ کہیں اور. ہاں چودھری شجاعت صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. ان کی یہ میرے ہاتھ ہے چودھری شجاعت. منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ دور دیش ہے، معاملات پہ نظر رکھتے. کچھ بابا کہاں گھر ہے نواز شریف کا رائیونڈ میں؟ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا اس ریلی کو، جو کہ نہیں پہنچے گا میں شور ہوں، اگر کسی نے پہنچایا تو یہ ریلی جاتی عمرہ جائے گی، رائیونڈ نہیں جائے گی. جاتی عمرہ ہی 25 کلومیٹر دور ہے، ادھر ہیلی کاپٹر سے جا سکتا ہے کوئی بندہ. دیکھو نا، بدماشی کی دولت سے تم محل بناؤ ہم غریبوں کا مذاق اڑانے کے لیے. کچی بستیوں کے لیے تم سڑکیں اپنے گھروں کے لیے نکالو، جہاں اتنی کھلی سڑک ہے یہاں جاتی عمرہ کے لیے کہ یہاں جہاز بھی اتر سکتا ہے، گاڑی بھی چل سکتی. یہ پینٹنگ وہ جو تھی نا پینگ یانگ کی اور بوڈا پاس کی سڑکیں، اور کیا نام تھا، چیکو سلواکیا کی یا پینگ یانگ کی، کہ جہاز بھی اترے اور گاڑی. یہ ہمارا مذاق، ہماری دولتوں کو لوٹ کر پاکستان جس بحران سے جا رہا ہے، اور یہ عیاشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تماشے لگائے بیٹھے. دیکھیں ان حالات میں اتنا زبردست انہوں نے قبضہ گروپ بنایا ہے، ان کا سسٹم ہے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آ جائیں، ڈاکٹر علامہ اقبال آ جائیں، علامہ مشرقی آ جائیں، اور بھی کوئی بزرگ لے لیں آپ، ان سے تو نہیں جیت سکتے. یہ تو مال بناؤ گروپ ہے. اور پھر ڈنڈے والے نکال لیا ہمارے لیے، ہم شیخ ہیں بھائی. اور بابا ہم نہیں بھاگنے والے، ہم ایوب خان کے آگے نہیں بھاگے. آپ کے لیڈر کو پتا ہے، آپ کے لیڈر بھاگ گئے. ہم نے ایک آوارہ کلاشن کوف میں 7 سال قید لی ہے جی، 7 سال قید لی ہے. ماں کے جنازے کو چھوڑ کے قید لی ہے، اوف نہیں کی. آپ کی طرح نہیں ہو جی، ادھر تو بڑا حوالات میں تو جی بڑا کیا بات ہے. لیکن اگر وہاں سے ڈنڈے وغیرہ نکل رہے ہیں تو یہاں سے بھی میں دیکھ رہی تھی بلہ فورس بن رہی. کچھ آپ لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، نہ میں کرنے دوں گا. نیور ایور. ہم دیکھیں بھاگیں گے نہیں. میں نے گارڈن کالج میں ایک الیکشن لڑا، ایک بہت بڑا کرائے کا بدماش آ گیا، اس نے کہا پستول نکالی، بڑا تاریخی واقعہ ہے. میں نے کہا بھائی تیری مہربانی ہے، معاف کر دے، تیری میں منت کرتا ہوں. وہ کہتا میں کہا بھاگوں گا نہیں، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے. اور جب 6 نومبر 1968 کو سردار وکیل کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی، جس بے دردی سے ہمیں مارا گیا، ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا جی. نو وے. ہم ہسپتالوں میں گئے جی، ہم ہسپتالوں میں گئے، ہم نے وہاں بھی جا کے تشدد کی اپیل نہیں کی. اب بھی 30 تاریخ کو امن کے دائی ہے، امن سے جائیں گے. رائیونڈ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، کوئی داتا دربار نہیں ہے، کوئی کسی بزرگ ولی اللہ کی وہ وہاں درگاہ نہیں ہے جس کی بے حرمتی ہونے جا رہی ہے، کوئی دہلی کی جامع مسجد نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے. ایک چور، لٹیرے، ڈاکو، کرپٹ، ڈسانس، سلگش لٹیرے، مال کھانے والے، مان کمانے والے، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے، ان کے گھر کے سامنے قوم کو بتانے چاہتا ہے Here the thief lives and here we are. We come here for a protest. ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں کیونکہ چوروں کو قانون محافظ دے رہا ہے. لا سیکٹری جیسے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، چوروں کے پیچھے سارے ادارے کھڑے ہیں. اس ملک کا سانحہ یہ ہے، جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے بیوروکریٹس لگاتی ہے. جو پارٹی آتی ہے بے ایمان سے بے ایمان آدمی اٹھا کے آگے لگا. کوئی پروموشن نہیں، کوئی میرٹ نہیں، کوئی آنیسٹی نہیں، لائلٹی، نو کوالٹی ایکسپٹ دی لائلٹی.
اور اگر نواز شریف صاحب کے اس 3 سالہ دور میں ایک آدمی مجھے بتا دے جو میرٹ پر لگا ہو، آئے کسی پروگرام پہ کوئی بندہ کہے کہ میں میرٹ پہ لگاؤں شیخ رشید، یا ان کا کوئی وزیر آگے کہے کہ اس آدمی کو ہم نے میرٹ پہ لگایا، نہیں، ذاتی ملازم لگاتے ہیں، ذاتی غلام لگاتے ہیں، ایسے لا سیکٹری لگاتے ہیں جو کہتا ہے جی 203 کے تحت یہ اجلاس ہی نہیں ہو سکتا، پھر ملک چھوڑ دیں، کہاں جائیں بتائیں۔ تھرڈ امپائر کا کیا موڈ ہے؟ کیونکہ قادری صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے، چودھری شجاعت صاحب کا جب بیان دیکھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر بھی کوئی میاں صاحب کی مدت میں کمی نہیں جاتا، وہ چاہتے ہیں مکمل کریں یہ سارا وقت۔ نہ آئے تھرڈ امپائر، پھر دیکھیں نا یہ 6-8 سال دولت لوٹ کر چوری میں جا کے آصف زرداری صاحب سرے محل کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ پھر آگے، نواز شریف ہاتھ سے لکھ کر کے میں 10 سال تک نہیں آؤں گا، پھر آگے، ان کے پاس ایسے سورسز ہیں یہ ہمیں خرید سکتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ دیکھیں جی میں کیا چیز ہوں، میں بڑا ناچیز سا، میرے باپ اتنا غریب اور مسکین انسان تھا کہ میرے محلے میں ہی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایم این اے کا والد ہے۔ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں، ہمیں 3 دفعہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے اگلی دفعہ آ کے دسی، ہم ہوں گے جناب، ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ملوث ہیں، توبہ کریں، تکبر سے پرہیز کریں، گھمنڈ کی بات نہ کریں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ ہمیں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اگلا سال بھی ہمارا کو 2018 میں بھی ہم آئیں گے الیکشن جیت کے، اور ابھی دیکھیں ابھی سارے الیکشن جو ہے میاں صاحب جیت رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، آپ لوگ دھرنے ریلیاں کریں، وہ الیکشن پہ اپنی ساری لگا رہے ہیں انرجی۔ لگانے سے ملتا ہے نا، ہمارے پاس لگانے والا نہیں ہے، لگاؤ گے، بناؤ گے، کھاؤ گے، لگانے سے ملتا ہے۔ اس ملک میں الیکشن ایک ایسا وقت آئے گا اگر جمہوریت کی راہ و رسم نہ بدلی، رولز اینڈ پروسیجر نہ بدلے، تو شریف آدمی حلال کی روزی کمانے والا تو کونسلر نہیں بن سکتا جی۔ کونسلر کے لیے بھی لوگ سوچیں گے یار لڑوں یا نہ لڑوں۔ بعض کا تو احساس ہوتا ہے یار ہم کتنے بولے تھے، 7 دفعہ وزیر رہے ہم، تو اس گنگا میں ہم نے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے تھے، ہمیں آج یہ خوف تو نہ ہوتا کہ ہم تو جب 3500 روپے کا اشتہار دیتے ہیں، اخبار والا بھی کہتا ہے ہمارے سٹاف کو پرے کرو جی، 3500 روپے کا کوئی اشتہار ہے، 35,000 کا اشتہار ہو تو لگ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس بھی ایسے وسائل ہوتے، ہم کیوں جلسہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جلسہ کرنے کی؟ ہم کیوں پیچھے رہے؟ عوامی مسلم لیگ کو رکھا گیا یار نہیں، عمران خان آگے، ہمیں اس کے بیک پہ رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ آج سیاست جو ہے امریکن سیاست ہو گئی ہے پاکستان میں، جس کا مال ہے جس کے پاس اسی کی سیاست ہے، جس کے پاس مال نہیں ہو میری طرح ٹی وی پروگرام کرے، بس شام کو سو جائے جا کے۔ اور اے ٹی ایم مشینوں کی بھی سیاست ہے نا اب تو، چلے جو فنڈ کرنے والے آپ کے دائیں بائیں جو کھڑے ہوں لوگ ان کے بارے میں، اس کے بغیر بھی تو کام، تو پھر یعنی کہ سیاست ضرورت سیاست میں مال کے بغیر کمپرومائز ہو جاتی ہے نا۔ سیاست تو کیا جی، مولوی کا مسجد نہیں چلتا، میرے پاس بھی وہی گاڑی ہے جو میرے سامنے امام صاحب کے پاس گاڑی، وہ کہتا ہے لوگ مندے ہی نہیں حضرت صاحب میں، لوگ دہشت زدہ ہی ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ، پیچھے ایک ڈالا ہو کیا بڑا خانی گیر آدمی ہے، ٹریفک والا بھی سمجھتا ہے، اندر بے شک کوئی سمگلر ہی بیٹھا ہو۔ اس ملک کا معاشرہ ایسا ہے، ٹیکسی والا داڑھی والا بیچارہ مجھے آ کے کئی دفعہ روتے ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نمازی ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہم پٹھان ہیں نا، ٹیکسی چلاتے ہیں، اسلام آباد نہیں جا سکتے، داڑھی ہے نا، کیونکہ ہمیں روکے گا سالہ پولیس والا، اور اگر کوئی کلین شیپ بدماش جا رہا ہوگا، پیچھے 2 گن مین ہوں گے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ چلے ابھی مجھے بریک پر جانا ہے، واپس آ کر ہی پوچھوں گی، جلسے تو آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد سے آپ لوگ مطمئن ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، شیخ رشید صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں ہم گفتگو۔ شیخ صاحب بریک پر جانے سے پہلے میرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے جذبہ کم ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ جو لوگوں کی تعداد ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف والے خود مانتے ہیں کہ اب اس طرح جوک در جوک لوگ نہیں آ رہے، وجہ کیا؟ وہ تھک گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ 2-3 منٹ دے دیں جی دیکھیں، 2-3 منٹ دے دیں۔ گزارش یہ ہے کہ 13 اگست کو پنڈی میں ہماری ریلی تھی، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہماری ریلی میں شامل ہوں، آپ 14 اگست کو نکالیں۔ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ آپ 13 اگست کو یہاں آ جائیں، ہماری ٹریڈیشنل ریلی تھی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ ہمارے گھر کے آگے سے گزرے، نون نے بھی رکھی، بری طرح نون کی فلاپ ہوئی، یہ قابل احترام تھی۔ اب لاہور کی ریلی کے بارے میں اپنا تجزیہ بتاتا ہوں، تحریک انصاف والے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جی 20 کلومیٹر رکھی انہوں نے، رائٹ، ہم نے جو اسی دن رکھی 3 تاریخ کو، وہ مارک کر کے موٹر بائک سے 2.25 کلومیٹر 2 کلومیٹر آپ میں
مارک کیا کہ 2 کلومیٹر، ہم نے کوئی گاڑی نہیں رکھی، ہم پیدل، سمندر تھا عوام کا۔ تیسری غلطی جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے بیسک غلطی زبردست تھا جی، شاہ درہ میں اور نیازی چوک تک عوام کا جمع غفیر تھا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی صبح وہاں پہنچیں گے، تو لوگ ہر ایک کی اپنا مزاج ہے، بہرحال کامیاب تھے۔ کراچی کا میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ان 2 شہروں کا میں ایکسپرٹ ہوں، میں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ کراچی میں خان نے مجھے کہا، میں وہاں گیا، لوگوں نے جس محبت سے میری تقریر سنی، جس طرح کراچی میں رسپانس ملا، اتنی محبت مجھے کراچی سے کبھی نہیں ملی، نیور ایور۔ سو پہلی 2 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ میں خان سے یہ بات کہہ چکا ہوں، اگر نہ کہی ہوتی کبھی بھی ٹی وی پہ نہ کہتا۔ میرے نزدیک ان کی بڑا بلنڈر تھا کہ یہ 13 اگست کو ہمارے گھر کے آگے سے گزرے اور ہمارے گھر نہ آئے اور ہماری اس دن ریلی ہو، پھر لاہور میں یہ 20 کلومیٹر رکھیں۔ کراچی کا مجھے نہیں پتا، میں کراچی کی سیاست انہیں مشورے دے کون رہا ہے؟ اچھا، خان صاحب کو نادان دوستوں سے زیادہ مسئلہ ہے یا پھر اپنے ایک چالاک اور ایکسپیرینس دشمن سے؟ مجھے نہیں پتا، خطرہ کس سے زیادہ ہے؟ کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ نہیں تو جو اس طرح کہ ان کو مشورے دے رہے ہیں، جو اس کو کسی سے خطرہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ عمران خان خطرہ اس سے ہوتا ہے جو کہ وہاں کوئی 2nd 3rd 4th نمبر پہ ہوتا ہے۔ عمران خان کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور میری اس سے دوستی ہے، میں نے اس سے ہاتھ بڑھایا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ پوچھتی ہیں کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر عمران خان اکیلا جائے گا نا رائیونڈ، اس کے ساتھ دوسرا بندہ نہیں ہوگا تو دوسرا بندہ شیخ رشید ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنی کمٹمنٹ دے سکتا ہوں، قوم کا میں نے ساری کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، کیونکہ میں نے بسوں کا ریٹ پوچھا ہے، وہ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو شیخ بھی ہیں اور پھر فنانسز بھی نہیں۔ اگر ہمیں یہ کہے کہ جناب 80,000 کی بس ہوگی تو کیا ہوگا، ہم سوچتے ہیں یار ویگنیں کریں، کیسے کریں، کیا کریں، ریل کار پہ جائیں، کیسے لوگ جائیں۔ سو اکیلا بھی ہوا عمران خان، دوسرا آدمی اس کے ساتھ شیخ رشید ہوگا، باقی ہم ساتھ جائیں گے، عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ رہے گی۔ چلے 30 کو آپ پہنچ گئے رائیونڈ، پھر کیا وہاں پر جا کے کیا آپ وہاں پہ مطالبہ ایسا کریں گے؟ نہیں مانتے آپ کی بات، پھر کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے؟ قبر کی دیوار تک، سیاسی قبر کی بات کر رہا ہوں، کسی کی ذاتی نہیں کہہ رہا، سیاسی قبر کھدنے تک سیاسی کا لفظ کہہ رہا ہوں۔ جب تک پاناما لیکس اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا حساب نہیں چکائیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے، نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے۔ یہ ہے ہمارا منشور، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا اظہار ابھی میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کیا آج کہ یار کیا قوم کو تو انہوں نے مردہ سمجھ لیا، سمجھ لیا بھینس ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یہ گلی سڑی سبزیاں، ان کو ڈسٹ بن میں پوچھو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ووٹ ہمارے ہیں، ہم جانے ہیں۔ بابا اگر اس طرح قوم رہی تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور جتنی تکبر کی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ نکل کے رہے گا نتیجہ۔ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو پورا مارچ ہے نا، اس کے پیچھے ٹائمنگ کا بڑا لینا دینا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب سے میں بات کری تھی، ان کا کہنا تھا 1-1.5 مہینہ انتظار کر لیں، نومبر تک چلے جائیں، یہ ستمبر اور اکتوبر میں ہی کیوں آپ سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں؟ موسم اچھا ہے، سیاسی موسم یا ہر طرح کا موسم اچھا، عقل مندوں سے میں مخاطب ہوں۔ نومبر میں تو اس سے بہتر موسم ہوگا؟ نومبر میں بھی ہیں ہم، اب میرا مطلب ہے نومبر میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہم راحیل، سیدھے سوال کریں نا، آپ بل دے کے کیوں کر رہی ہیں کہ ہم راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں؟ حاشا و کلا، یہ ادارے نواز شریف کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے سب چیف آف آرمی سٹافز کو دیکھا ہے، کہاں سے آپ کو بتاؤں، جہانگیر کرامت کو دیکھا ہے بہت قریب سے، جنرل کاکڑ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جنرل آصف جنجوعہ نے تو مرڈر کا اس پہ کیس لگا دیا تھا، جنرل مشرف صاحب کو دیکھا ہے، جنرل راحیل شریف صاحب کو دیکھا ہے۔ آئندہ بھی 8 جو ٹاپ جرنیل ہیں نا، میں سب کو جانتے ہوئے یہ کہتا ہوں، کسی کے ساتھ نواز شریف نہیں چل سکتا۔ کوئی جاتی عمرہ کی فوج ہو یا یہ سمجھ رہا ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر نواز شریف صاحب، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، سو یو ہیو ٹو پے دی پرائس۔ آپ کو ان اداروں کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آصف زرداری ان کا گھر کا آدمی ہے، ان کا اگر ہم بات کریں گے پاناما لیکس، وہ کہے گا سرے محل، ان کی بات کریں گے جناب مے فیئر، وہ کہے گا جناب علی سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ، ان کی بات کریں گے جناب علی وہ ٹاورز دبئی کے، وہ بات کرے گا وہ ہار۔ یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی تو بالکل کھیل رہی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرا خیال تھا، حالانکہ خان تو کہتا تھا پچھلے دنوں کہ ہم ایک واضح پالیسی اختیار کریں، میں نے کہا جو خود مر رہا ہے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پیپلز پارٹی گڑ کھا کر مرنے جا رہی ہے پنجاب میں تو اس کو زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتے ہیں سندھ کوئی نہ ہے، ہماری پاکٹ منی کا صوبہ رہے،
یہ اربوں روپے ان کی پاکٹ منی ہے, کروڑوں روپے جو ان کے سٹوروں سے نکل رہے ہیں. جو ہائی کورٹ کے جج نے محترمہ فریال تالپور کے صاحب بارے میں کہا, وہ میں کہنے کی جرت تو نہیں کر سکتا, بلین تو کوئی کیس ہی نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں نا اس ملک کو تباہ کیسے کر دیا. 682 بلین تو انہوں نے پرائیویٹ پاور جنریشن والوں کے دینے, 73 بلین انہوں نے آئی ایم ایف $US دینے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ بڑی معذرت کے ساتھ جتنے ہمارے فورن ریزرو آ رہے ہیں باہر سے, اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, 38-40% کم ہو رہے ہیں. 28 بلین ان کے اور لائبلٹیز آ گئی ہیں. 25,000 ارب روپے انہوں نے مقامی بینکوں سے لیا ہے. ان کو کوئی ہٹائے گا تو وہ خود مصیبت. انہوں نے ایسی مائنز بلا دی ہیں اس آگڈار نے کہ ہم تو جائیں گے, تجھ کو بھی سنم لے ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبیں گے سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جو نئے نئے منصوبے جن کا افتتاح کرے میاں صاحب, لوگوں کو منصوبے اچھے لگتے ہیں نا, خوشحالی لاتے ہیں ان کے علاقے میں, ان کے اسکول کھلتے ہیں, کالجز کھلتے ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, بجلی آتی ہے. اب آپ مجھے چھیڑ رہی ہیں. نہیں میں بڑا نارمل آگے لڑ کے آیا ہوں, میرے میں اتنا سٹیمنا نہیں آیا. دیکھیں جی نندی پور کتنا پیسہ بڑا, اور ڈانگ فانگ کمپنی یہ بلیک لسٹ ہے پاکستان میں. جو بھی اس کو یوٹیلائز کرے گا وہ کرپشن کا موجب ہوگی. رائٹ. سولر قائد اعظم خاک ہوگا جی وہاں سے, کچھ بھی نہیں. سائیوال پاور پلانٹ $1 بلین کا اگلے سال کوئلہ کون لائے گا جی؟ میں ریلوے کا منسٹر رہا ہوں, اتنا بڑا سائیوال میں سٹرکچر لے کے جا سکیں گے؟ یہ کراچی لگا دیتے جی, وہیں سے کوئلہ آتا وہیں لگ جاتا, پر کمیشن کیسے ملتی؟ یہ ساری جو یہ بنا رہے ہیں, یہ ساری میٹرو اور گرین لائنز اور سارا, دیکھیں بنیادی طور پر نواز شریف صاحب اپنی زندگی کے شدید ترین سیاسی بحران میں ہیں. آپ ان کے یہ نہ دیکھیں گے وہ لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا جب ان کی کوئی ڈیتھ ہو گئی تو آئے ماڈل ٹاؤن, بندے کا پتر کوئی نہیں تھا باہر. دیکھیں یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ جتنے ڈنڈے والے ہیں یہ چھتر پریڈ والے ہیں, 107-151 کے. اب جو وہ تھتھا بدماش ہے, کل ایک کہتے ہیں جی یہ اس کا تھتھا بدماش جو ہے پنجاب کا سپوکس پرسن ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں جیسے ابھی اولاد سے چھڑا کے لائے ہیں. آپ ان کا حلیہ دیکھیں, یعنی اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان پر کیمرہ مارا جائے. اس قابل ان کے ساتھ, تھتھے بدماش کے ساتھ جتنے ان کے کن ٹوٹے تھے نا, ہم پنجابی میں کن ٹوٹے کہتے ہیں, یہ کرائے کے لوگ جو کمپنی کی مشہوری کے لیے نا پنڈی کی زبان میں ان کو کن ٹوٹے کہتے ہیں, کہ اگا پیچھے آیا کوئی جی حکم کرو تھانہ اڑا دیں گے, بعد میں پتہ لگے جیب میں بینگن نہیں تھے, گرنیڈ نہیں تھا. تو یہ اس قسم کے بدماش ہیں, یہ چھتر پریڈ کے بدماش ہیں, انہوں نے کہیں نظر نہیں آنا. خود نواز شریف شہباز شریف نے 27-28 کو کہنا ہے, 29 کو کہنا ہے, خبردار کوئی بندہ نہ نکلے, ان کو پھولوں کے گجرے پیش کیے جائیں. اس کو پتہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن ایک ہی کافی ہے, دوسرے ماڈل ٹاؤن کی مارک 2 کی گنجائش, ایک ماڈل ٹاؤن کافی ہے نواز شریف کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے, اس غلطی سے تو چلو انہوں نے سیکھ لیا نا, کوئی اور پچھلی غلطی سے سیکھا. میرا نہیں خیال کہ دوبارہ غلطی کی کوئی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دھمکی دی ہے کہ 25 کے بعد اپنی تاریخ تبدیل کر لیں, آپ لوگ کو کچھ آپ میں بالکل خوف نہیں آیا؟ اس سے زیادہ سیاست کی میں سمجھتا ہوں, اس سے سیاست کی کیا تضحیک ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ بھی دھمکی دینے کے قابل ہو گئے. تو یہ اپنے طور پہ غلطی, یہ دھمکی دے رہے ہیں, کسی نے ان کو آگے سے کہا ہے کہ آپ جا کے؟ ان کی گھر میں کوئی نہیں سنتا تو انہوں نے باہر کسی کے کہنے پہ کیا دھمکی دینی؟ ان کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. جس بندے کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے وہ کسی کو کیا دھمکی دے گا جی؟ وہ تو یہی ہے SHO, DSP, SP, ساری پنجاب پولیس, سارا پٹوار خانہ, سارا ہیلتھ منسٹریاں پنجاب کی اور سارا پٹوار خانہ اس کے یہ مارے ہوئے ہیں. کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا چلے, یہ تو بات ہو گئی ہماری دھرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کا بڑا دلچسپ بیان تھا, آپ نے کہا کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس مل کر کوئی اس مسئلے کا پورا حل نکال لے ورنہ کوئی غیر آئینی اقدام ہونے جا رہا ہے. کہاں سے یہ غیر آئینی ہونے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے, یہ پارٹ 1 جو ہے اس کی میں حامی ہوں. میں نے تو یہ کہا نواز شریف کو بھی ساتھ بٹھا لیں. اچھا دیکھیں پیناما لیکس پہ اگر لا سیکٹری یہ کہتا ہے, لا سیکٹری کہتا ہے, اگر یہ کوئی اور سیکٹری کہتا تو پھر میں کبھی, ایون انٹیریئر سیکٹری بھی کہتا تو میں اس کو اہمیت نہ دیتا. لا سیکٹری کی نیت بتا رہی ہے, اس نے کہا کہ جناب یہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا, آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے سارے لوگوں کی یہ ڈسکس کرنا. پھر کہاں جائیں؟ سڑکوں پہ آئیں گے, کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اس سے بہتر حل میں نے پیش کیا کہ چیف جسٹس صاحب اور راحیل شریف صاحب بیٹھیں اور ضرورت پیش ہو تو
نواز شریف کو بھی بلائیں. بھائی یہ پاناما لیکس کس نے بنائی ہے؟ کوئی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تو نہیں ہے, کوئی شیخ رشید نے تو نہیں بنائی. اور تھانہ ماڈل ٹاؤن, 2 ہمارے پوائنٹ ہیں. جسٹس نجفی کی رپورٹ شائع کر دیں جی, وہ ان کا بنایا ہوا, ان کی لگائی ہوئی رپورٹ ہے. اور جو 12 پولیس آفیسر بھگائے ہیں انہوں نے, ان کو واپس بلا لیں. جو فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 2 ٹارگٹ کلروں کو پکڑ کے پنجاب حکومت کے حوالے کیا تھا, وہ ٹی وی پہ لے. یہ ساری ڈیمانڈ ہے. اتنا بڑا پاپڑ بیلنے جا رہے ہیں, اس کا تو میں نے آسان حل دیا, چیف جسٹس صاحب بیٹھ جائیں اور چیف آف آرمی سٹاف بیٹھ جائیں, نواز شریف کو بھی بلا لیں. اس میں کیا برائی ہے جی؟ یہ میں نے کہا فوج آ جائے, 10 کور آ جائے. تو جو آپ کا یہ حل ہے, یہ نواز شریف کو کیوں قابل قبول ہوگا؟ شک کا عالم ہوتا ہے نا. جو آدمی چور ہوتا ہے نا, وہ سائے سے بھی ڈرتا ہے. جب آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے نا, تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنی برآمدگیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہیں. کسی جگہ کچھ چیز بھول جاتے ہیں, کسی جگہ کوئی چیز غلط ٹانکا لگا دیتے ہیں. آپ جتنی چور کے پاؤں نہیں ہوتے, یہ چور ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور ان کو یہ شک ہے کہ اگر فوج نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا تو ہم پھر ہمارے کڑاکے نکل جائیں گے. نہ کرے جی فوج, چھوڑے کھلا ان کو. دیکھو جس ملک کا لا سیکٹری یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, پھر ساری قوم لوٹے مارے کھائے حرام کھائے ٹرے, پھر قوم کو کیوں کیا درد ہے جی؟ ہمیں کیا درد ہے؟ ہماری تو کوئی نہ اولاد ہے, نہ کوئی آگے نہ پیچھے, اپنی زندگی گزاریں گے جی. اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے سیاست کرتے ہیں, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کر سیاست کرتے ہیں, پھر وہ کر رہے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. ہمیں تو کسی کی کوئی غرض نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کیا نہیں نکلتا. چلیں اب ایک بریک پر جاؤں گی. اس سے پہلے آپ کا بیان 2016 میں ایک شریف رہے گا ایک جائے گا, تو یہ پوچھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہ اب آپ کو کلیئرٹی مل گئی کہ کون سا رہے گا اور کون سا جائے گا؟ بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شیخ صاحب, 2016 اب تقریباً ختم ہونے والا ہے, وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جہاں فیصلہ ہونے والا ہے. کون سا شریف رہ رہا ہے, کون سا جا رہا ہے؟ اب تو کلیئرٹی آ گئی نا, ابھی بھی تھوڑا سا زبزب ہے؟ ان شریفوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کون سا شریف جا رہا ہے اور کون سا رہ رہا ہے. ابھی تک کنفیوژن ہے. ابھی تک بادل جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, چھٹے, کیا ہوتا ہے کہ بادل, اردو میری اتنی سی آسان اتنی اچھی نہیں ہے کہ بادل چھٹ نہیں گئے ابھی, اسی طرح گہرے بادل ہیں. لیکن انٹرنیشنل بارڈر پہ کیونکہ بہت زیادہ ٹینشن پیدا ہو چکی ہے, اور پاکستان کے لیے جو چائنا کوریڈور ہے اور کراچی کے حالات ہیں اور بلوچستان کے حالات ہیں, وہ سپر پاورز چاہتی ہیں کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے. لڑائی تو ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, جس طرح ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, اور گوادر کو ایکٹیویٹ ہوتے کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اور گوادر اکیلی نہیں ہے جی, پسنی ہے, مارواڑی ہے, 7 ورجن پاکستان بلوچستان میں 7 ورجن سی بیس ہیں, اور سارے گہرے نیلے پانیوں کے ہیں, اور یہ سارا خطہ جو ہے جغرافیائی طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے. سو سپر پاورز کا انٹرسٹ ہے, انڈیا کو اس نے آگے چھوڑا ہے. انڈیا کوئی نان الائنڈ کا یا غیر جانبدار انڈیا نہیں ہے. وہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری میری سیاسی لائف میں نے پہلی دفعہ اس طرح ایک انڈین پرائم منسٹر کو امریکہ کے ہاتھ کی گھڑی اور جیب کی, ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنتے دیکھیں. یہ نہ جواہر لال کی پالیسی ہے, نہ اندرا کی ہے, نہ باپو کی ہے. یہ پالیسی جو ہے مودی کی ہے. متعصب, خوفناک, خطرناک, زہر آلود وہ سوچ رکھتا ہے, اور اس سے غلطی کی توقع ہے, اور یہ غلطی دنیا میں کسی بہت بڑے حادثے کا موجب ہو سکتی ہے, کسی محدود جنگ کی بھی ابتدا ہو سکتی ہے. یہ بات انہوں نے جب تاج محل ہوٹل کا واقعہ ہوا تھا, اس وقت بھی یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم مرید کے وغیرہ پہ ایئر سٹرائک کر دیں تھوڑی بہت, تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے. اور آپ کا انہوں نے کہا نو 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 وے. اب بھی وہ محدود سٹرائک کی باتیں کر رہے ہیں. سو وی آر الرٹ الحمدللہ. کل کور کمانڈرز کی میٹنگ بہت زوردار ہوئی ہے, اینڈ دی ہول نیشن بلیو کہ جنہوں نے اتنی شہادتیں دی ہیں فوجیوں نے, وہ پاکستان کے لیے تو شہادتوں کا مینار بن جائے گی, قربانیوں کا مینار بن جائے گی. اور قوم کا بچہ بچہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, اسلام کے لیے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اسلام آباد کے لیے کھڑے ہیں, وہ اسلام آباد ہی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ, اور پاکستان اپنی منزل میں انشاءاللہ ایک
درخشاں باب کا اضافہ کرے گا۔ اچھا، چونکہ آپ نے کراچی کی بات کی ہے تو میں جاتے جاتے کچھ آخری سوالات کراچی سے متعلق کروں گی۔ ندیم نصرت صاحب کا کل الطاف حسین کی سالگرہ کے موقع پر بیان آیا، ان کا کہنا ہے کہ مائنس الطاف ایم کیو ایم ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ جو کراچی اور لندن کی دوریوں کی بات تھی، لا تعلق کی بات تھی، وہ پھر ببل برسٹ ہو گیا، وہ نہیں تھا کچھ؟ میرا خیال ہے فاروق ستار پہ بڑا پریشر ہوگا، لیٹ سی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے اس پہ۔ دیکھیں نا، ندیم نصرت تو آزاد ہے وہاں بیان دینے پہ، اور وہ دوسرے بھی، اور عجیب کیسٹیں بھی چل رہی ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے فاروق ستار کے لیے تنگ راستے ہیں، اور وہ تنگ اور تاریک راستوں میں انہوں نے اپنا راستہ بنانا ہے، وہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں، ورنہ وہاں پہ ہمارے پاکستان، کیا نام ہے پارٹی کا ان کا، پاک سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ سو ایم کیو ایم ایک نئے حالات سے دوچار ہونا جا رہی ہے، اس میں مہینہ ڈیڑھ دو لگیں گے واضح صورت اختیار کرنے۔ تو ڈیڑھ دو مہینے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چہروں کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، قیادت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت حد تک تو جو ڈنٹ تھا نا، جو ان کی سٹرائکنگ فورس تھی ایم کیو ایم کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی جو پولیٹیکل فورس ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ پولیٹیکل فورس کتنا کس کے ساتھ کمیٹی اور حصہ ڈالتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے فاروق ستار کو چانس ضرور ملنا چاہیے۔ فاروق ستار کو چانس ملا ہے، وہ کس طرح اویل کرتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از ویری الٹیمیٹلی میں دونوں ان ایم کیو ایم کو آگے جا کے اکٹھا ہوتے دیکھ رہا ہوں، فاروق ستار کی بھی اور ہمارے میئر صاحب پاک سرزمین پارٹی، آپ ان دونوں کا انضمام دیکھ رہے ہیں، مل جائیں گے آپس میں دیکھ رہا ہوں ان دی اینڈ ان میں اتنا، اگر یہ مائنس الطاف حسین دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس کے قائد کے بغیر ہی ہیں دونوں، ایک تو بڑا کھل کے ہیں، ایک ذرا محدود ہیں، محفوظ ہیں، اور سوچ سمجھ کے سنبھل کے پاؤں رکھ رہے ہیں، الٹیمیٹلی میں دونوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ یا آپ انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں؟ میرے پولیٹیکل سوچ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، بڑی دلچسپ رہی، نشست ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔